नाज़रीन 21वीं सेंचुरी की सबसे हिस्टोरिक खबर जो है वो सामने आ रही है और खबर यह है कि चाइना की बहुत बड़ी एंट्री हो रही है। चाइना ने ओआईसी नुमाइंदों को बीजिंग बुला लिया है और चाइना और ओआईसी वर्ल्ड के दरमियान पहला अलायंस जो वो बनने जा रहा है। मौजूदा तनाजुर में जब मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी जंग छिड़ने जा रही है, जब ईरान पर हमला होने जा रहा है, जब एशिया के अंदर अमेरिका एक्सपैंड करने जा रहा है, जब मुसलसल ओआईसी मुल्क जो है वो अंडर थ्रेट आ रहे हैं, जब चाइना के खिलाफ कंटेनमेंट का अमेरिका जो इरादा रखता है, तो ऐसे तनाजुर के अंदर चाइना की बहुत बड़ी एंट्री हुई है। अभी तक चाइना और ओआईसी के दरमियान कोई बड़ा अलायंस है वो मौजूद नहीं है, छोटा अलायंस भी मौजूद नहीं है, यानी फर्दन फर्दन है कि चाइना का ईरान के साथ एक अलायंस है, चाइना की सऊदी अरेबिया के साथ दोस्ती है, ठीक है ना, तो चाइना पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, फर्दन फर्दन है, लेकिन एज अ होल पूरी ओआईसी के साथ एक बड़ा अलायंस जो कि ज़ाहिर गेम चेंजर होगा, एशिया में और ग्लोबल लेवल के ऊपर भी एक गेम चेंजर अलायंस होगा। तो 21वीं सेंचुरी की ये हिस्टोरिक खबर सामने आ गई है। ओआईसी के नुमाइंदे जब वो बीजिंग पहुंचे हैं और वहां पर उनकी तारीखी मुलाकातें इस वक्त जारी हैं और मिडिल ईस्ट में एक नए सिक्योरिटी पैक्ट के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि अमेरिका के पास है ना मिडिल ईस्ट की सारी सिक्योरिटी, वो जो भी है मिडिल ईस्ट के मामला वो अमेरिका देखता है। तो अब यहां पर बात हो रही है कि चाइना एक सिक्योरिटी पैक्ट करने जा रहा है ओआईसी वर्ल्ड के हवाले से और ईरान जंग जो वहां पर डिस्कस हो रही है बीजिंग के अंदर इस वक्त। तो इस पर हम तफसीली बात करेंगे और इसके साथ इराक से बहुत बड़ी खबर आ गई है। इराक में कताइब हिजबुल्लाह, एक हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की है, लेकिन एक हिजबुल्लाह जो है वो इराक की है, जिसको कताइब हिजबुल्लाह कहते हैं। तो कताइब हिजबुल्लाह जो बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, रेजिस्टेंस है, इसने जनाब फुल मोबिलाइजेशन का अनाउंसमेंट कर दिया है कुछ देर पहले और इन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से इस जंग में लड़ेंगे, ईरान के साथ लड़ेंगे। और ना सिर्फ उन्होंने इराक के अंदर मोबिलाइजेशन का अनाउंस किया, उन्होंने पूरी दुनिया में अपने जो फाइटर्स हैं उनको ये कहा है कि वो यहां पहुंचे, मिडिल ईस्ट पहुंचे और हम एक बहुत बड़ी जंग जो लड़ने जा रहे हैं। ईरान ने कैटेगोरिकली ये ऑर्डर किया है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो हिट होंगे और खबर यह है कि यमन ने भी अनाउंसमेंट की है कि हम पूरी तरह से जब ईरान के साथ हैं और इस जंग में हम ईरान के साथ मिलकर जब लड़ेंगे। इसके साथ नाज़रीन जो फोकस है वो सूडान के ऊपर होने जा रहा है। मिस्र, सऊदी अरेबिया और टर्की, ये अब सूडान के अंदर जो इक्वेशन है इसको बदलने जा रहे हैं। जैसे यमन में उन्होंने इक्वेशन को बदला है और जैसे शाम के अंदर वो इक्वेशन को बदल रहे हैं, तो अब अगला जो यानी फोकस है वो सूडान के ऊपर है और सूडान में इजराइल और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त देना, इस पर पूरा इत्तेफाक हो चुका है और बहुत सारे इकदाम एक साथ उठाए जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया, टर्की और मिस्र ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन जब ले चुके हैं और ये तीनों मुल्क इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं कि ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए। अगर ईरान इस सारे क्राइसिस से निकल गया तो आने वाले महीनों सालों के अंदर आप देखेंगे कि जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का अलायंस है, जिसमें अब टर्की भी शामिल होने जा रहा है, तो उसमें ईरान भी शामिल हो सकता है। ईरान ने इस मुआहदे की हिमायत की हुई है जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान हुआ है। अभी वो ईरान को शामिल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते और अभी ये जो रजीम चेंज चल रहा है, अगर इसमें से ईरान निकल गया तो कल को फिर ये अलायंस भी यहां पर बनेगा। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन यहां पर इजराइल का स्ट्रेटेजिक मकासद क्या है, इजराइल कैसा रीजन चाहता है, और नेतन्याहू जब से आया है 70 से उसकी ये पॉलिसी क्लियर है कि उसको कैसा रीजन चाहिए और वो एक ऐसा रीजन चाहता है जो टूटा फूटा हो, जो डिवाइडेड हो और बड़े मुल्कों को छोटे मुल्कों में तकसीम किया जाए, फ्रैक्चर्ड स्टेट्स यहां पर बनाई जाए, एक क्योस हो और मिनी स्टेट्स जब वो बनाई जाए ताकि उनको इजी टू कंट्रोल हो। लेबनान में क्राइसिस आप देख लें, गवर्नमेंट कहीं और खड़ी है, हिजबुल्लाह कहीं और खड़ी है, शाम में आप देख लें वो इसको एक यूनिफाइड सीरिया नहीं बनाना चाहते। इराक, कभी इराक हुआ करता था, आज आप देखिए कि वो एक इराकी कुर्दिस्तान है, उधर गवर्नमेंट बैठी हुई है, उधर बाकी तंजीमें हैं और ईरान के हवाले से भी उनका यही मॉडल है। तो वो एक ऐसा ही रीजन बनाना चाहते हैं जो क्योस से भरपूर हो, जो फ्रैक्चर्ड हो, ब्रोकन हो, डिवाइडेड हो और वो पूरे रीजन पर इस तरह से रूल करना चाहते हैं और यही उनका बुनियादी गोल है। इसी के तहत वो एक के बाद एक मुल्क को तबाह करते आए हैं और अब वो जब वो ईरान को करने जा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका ये चाहता है कि वो रियासतें जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं और उनके स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी वो अपने फैसले खुद लेती हैं अमेरिका और इजरायली दबाव के बगैर, उनको जो अब डिसमेंटल किया जाए। मिसाल के तौर पे वेनेजुएला, क्यूबा, ईरान, ये उनकी सबसे पहली हिट लिस्ट के ऊपर हैं
کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں ایسی ریاستیں ہیں جن کے جو ڈیسیژنز ہیں اس کو انفلوئنس نہیں کیا جا سکتا. یہ ملک اپنے فیصلے خود لیتے ہیں اور اسٹرانگ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ان کے پاس ہیں. تو ان کو ڈسمینٹل کرنا اب امریکہ کا آپ سمجھ لیں کہ گول ہے. 2026 کا ان کا یہ گول ہے, کیوبا, وینزویلا اور ایران, ان تینوں کو جو ڈسمینٹل کرنا. تو یہ ایک ان کے مقاصد ہیں. اب یہاں پر ہوئی ہے چائنا کی انٹری, اور چائنا کی انٹری ہوئی ہے جو موجودہ حالات ہیں مڈل ایسٹ میں, اس کے تناظر کے اندر یہ انٹری ہوئی ہے. اور جو مزید امریکہ اور اسرائیل کے ارادے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ان کے کیا ارادے ہیں. تو چائنا اصل گیم چائنا کر رہا ہے لیکن لو پروفائل ہو کر رہا ہے. یعنی وہ نہ ہی ان کو زیادہ میڈیا کا شوق ہے کہ جیسے ٹرمپ ہے نا, اس کو روز کوئی ہیڈ لائن بنانا ہوتی ہے. تو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو کوئی میڈیا کا شوق نہیں ہے, اور ان کے باقی آفیشلز کو بھی زیادہ میڈیا کا شوق نہیں ہے کہ ان کو بڑی ہیڈ لائنز بنانی ہے. وہ لو پروفائل رہتے ہوئے اصل کام, اصل الائنسز, کریڈیبلٹی, دو ٹوک بات, وہ اس وقت جب وہ کر رہے ہیں, کوپریشن ممالک کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ چائنا نے OIC کے سیکرٹری جنرل کو بیجنگ بلا لیا ہے, دعوت دی ہے, اور اس وقت وہ بیجنگ کے اندر موجود ہیں, اور ان کی ہائی لیول ملاقاتیں وہاں پر جاری ہیں. اور اس میں وہ چیزیں طے ہو رہی ہیں جو آج تک نہ ان پر بات ہوئی ہے, طے ہونا تو بہت دور کی بات ہے. یعنی چائنا اور OIC کنٹریز, 57 OIC کنٹریز پلس چائنا, یہ ایک بڑا الائنس ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. یہ یعنی ہم ایک تاریخ بنتی ہوئی یہاں پر دیکھ رہے ہیں. چونکہ تیزی کے ساتھ دنیا بدل رہی ہے, تو اس بدلتی دنیا میں اب یہ ایک بڑا بلاک جو ہے وہ یہاں پر بننے جا رہا ہے. چائنا آفیشلز ہولڈ ٹاکس ود آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن سیکرٹری جنرل. بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن جو اس وقت بیجنگ میں موجود ہے چائنا کی انویٹیشن کے اوپر. OIC کے سیکرٹری جنرل, OIC کا آفس کہاں پر ہے؟ سعودی عربیہ میں. اور یہ سعودی عربیہ کی مرضی کے بغیر یہ دورہ نہیں ہو رہا. پہلے باقاعدہ جو چائنا کے ریپرزینٹیٹو ہیں وہ سعودی عربیہ گئے ہیں, انہوں نے اس دورے کے بارے میں چیزوں کو ڈیزائن کیا ہے, انوائٹ کیا ہے, اس کے بعد یہ دورہ ہوا ہے. تو یہ سعودی عربیہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا. تو OIC سیکرٹری جنرل اور باقی ہائی لیول جو ڈیلیگیشن ہے وہ 57 اسلامک کنٹریز, ان کے حوالے سے ڈسکشن جو وہاں پر کر رہا. سو چائنا ہولڈز ٹاکس ود OIC چیف امid رائزنگ مڈل ایسٹ ٹینشنز. کبھی آپ نے سنا ہے کہ OIC چیف کو جناب علی بیجنگ میں بلایا گیا اور اس میں یہ ڈسکشن سیکورٹی پیکٹس ہو رہے ہیں, کبھی آپ نے سنا ہے؟ تو ٹرکش میڈیا لکھ رہا ہے کہ ٹاپ چائنیز آفیشل جو ہیں وہ اس وقت OIC کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں امid رائزنگ مڈل ایسٹ ٹینشنز. اور یہ ہیڈ لائن دیکھیے, چائنا از کالنگ فار ریجنل سیکورٹی پیکٹ کوآپریشن ایز US ایران ٹینشنز ایسکلیٹ. سب سے پہلا جو آغاز وہ کرنے جا رہے ہیں مڈل ایسٹ کے حوالے سے ایک سیکورٹی پیکٹ کرنے جا رہے ہیں, مڈل ایسٹ کے حوالے سے سیکورٹی کوآپریشن کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ایسا جو معاملہ ہے ہی مڈل ایسٹ کا, تو مڈل ایسٹ میں امریکہ کو پیچھے دھکیل دیا. دیکھیں اگر ایشیا میں, اس ریجن میں اگر سب سے زیادہ امریکہ کی بیسز موجود ہیں تو کہاں پر موجود ہیں؟ مڈل ایسٹ کے اندر ہی موجود ہے نا. پاکستان میں تو اس کی کوئی بیس نہیں ہے, نہ افغانستان کے اندر ہے, نہ ہی سینٹرل ایشیا کے اندر اس کی کوئی اس طرح سے پھیلی ہوئی بیسز ہیں, نہ ہی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ہیں. تو ایشیا میں کہاں ہیں؟ مڈل ایسٹ کے اندر. اور مڈل ایسٹ کا حشر نشر وہ کیا کر رہا ہے 25 سالوں میں؟ اس کی کارروائیاں تو اٹھا کر دیکھیے کتنے ملکوں کو اس نے تباہ کیا ہے. تو اب چائنا کے ایک بہت بڑے اتحادی پر حملہ ہونے جا رہا ہے. تو چائنا جب وہ آ چکا ہے, کس لیول کی ملاقات ہوئی؟ چائنا کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ چائنا کے جو فارن منسٹر ہیں کچھ دیر پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے OIC کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ آف 57 نیشنز. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیجنگ کے اندر یہ ٹاکس ہو رہی ہیں, اور آفٹر دا ایرانین آفیشل سیڈ کہ ہم آل آؤٹ رسپانس کریں گے. ٹھیک ہے نا. فارن منسٹر نے کیا کہا؟ چائنا کے فارن منسٹر نے کہا کہ ایک ریجنل سیکورٹی پارٹنرشپ جب وہ بنانے کی اس وقت ضرورت آ پہنچی ہے, اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونے کی ضرورت ہے فار دا ہاٹ سپاٹ ایشوز. یعنی جو سب سے بڑے فلیش پوائنٹس ہیں اس حوالے سے ہمیں بڑی سیٹلمنٹس, بڑے کوآپریشن, بڑے سیکورٹی ارینجمنٹس کی جو ضرورت ہے. اچھا, اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پارٹنرشپ کو سٹرینتھ کیا جائے گا. چائنا 57 OIC ملکوں کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کو بڑھائے گا. ٹھیک ہو گیا, 57 نیشنز کے ساتھ چائنا اپنا الائنس بڑھائے گا. اور یہ ملاقات صرف بیجنگ میں نہیں ہو رہی, اس کے علاوہ یعنی کچھ ٹاکس بیجنگ میں ہوئی ہیں, پھر ان کو شنگھائی لے جایا گیا.
پھر کچھ ٹاکس شنگھائی کے اندر ہوئی، اور اس کے علاوہ ان کو ایک اور بڑی اہم ترین جگہ پر لے جایا گیا، زیانگ یانگ جو ان کا ایک پروونس ہے، اس کا جو کیپٹل ہے وہاں پر لے جایا گیا۔ اب یہ جو پروونس ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ مسلم میجورٹی پروونس ہے، اور اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ برا سلوک جب وہ مسلمز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو او آئی سی کے سیکرٹری جنرل اور باقی ہائی آفیشلز کو اس پروونس کا دورہ کروایا گیا ہے اور دکھایا گیا، انہوں نے پھر جا کر وہاں پر مسلم کمیونٹی کے ساتھ جا کر بات چیت کی ہے اور دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا۔ بیجنگ میں بھی ساری ٹاکس ہو سکتی تھی، پھر بیجنگ، پھر شنگھائی، پھر اس پروونس کے اندر لے جایا گیا ہے اور پھر مسلم کمیونٹی کے ساتھ جا کر انہوں نے ملاقاتیں کی۔ دیکھیں نا، آپ الائنس بڑھانا چاہتے ہیں اور اسی یعنی آپ مسلم کنٹریز کے ساتھ الائنس بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن آپ انہی کے ساتھ کچھ برا کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ سینٹیمنٹ تو بڑھے گا۔ تو ان کو لے جا کر دکھایا گیا ہے کہ جو پروموٹ کیا جاتا ہے یا جو بتایا جاتا ہے ویسا ایکچولی نہیں ہے۔ سو انہینسنگ کوپریشن، پولیٹیکل سیٹلمنٹس اینڈ امپروونگ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ دیکھیں یہ سب سے بڑی خبر ہے لیکن لو پروفائل ہے، آپ زیادہ میڈیا پر اس کو سنیں گے نہیں، اور وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ چائنا اس بات کو زیادہ پسند بھی نہیں کرتا اور وہ بڑے لو پروفائل رہ کر اپنے کام جو وہ کر رہے ہیں۔ تو 57 ملکوں میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس کو بھی مزید امپروو کیا جائے گا، جن ملکوں میں نہیں ہے اس میں بڑھایا جائے گا، شروع کیا جائے گا۔ تو چائنا کے فارن منسٹر نے کہا کہ ہم بہت اہمیت دیتے ہیں کہ اسٹریٹجک کوآپریشن ہونا چاہیے چائنا اور 57 اسلامک کنٹریز کے درمیان۔ ہم اس بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ اسلامک نیشنز کے ساتھ ہم اسٹریٹجک کوآپریشن جب بڑھانا چاہتے ہیں، اور او آئی سی کی جو سپورٹ ہے اس کو اپریشیٹ کیا ریگارڈنگ تائیوان ایشو اور ریگارڈنگ زیانگ یانگ، یہ جو پروونس ہے، اس حوالے سے جو او آئی سی کی سپورٹ ہے اس پر چائنا کے فارن منسٹر نے شکریہ ادا کیا، اور پھر ان کو وہاں پر لے جایا گیا، انہوں نے ریویو کیا دا کنڈیشنز آف دا لوکل مسلم کمیونٹی۔ تو میٹنگز اکرڈ اگینسٹ دا بیک ڈراپ آف دا رائزنگ ٹینشنز ان دا مڈل ایسٹ۔ مڈل ایسٹ میں جو ہو رہا ہے اثر، یعنی جس وجہ سے یہ دورہ ہو رہا ہے، ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ یہ اب وقت آ گیا ہے، وہ مڈل ایسٹ میں اب امریکہ کی جو نئی جنگ مسلط ہونے جا رہی ہے۔ 25 سالوں میں انہوں نے 6 او آئی سی ملکوں کو تباہ کیا ہے، اور اب 26واں سال ہے تو وہ 7ویں ملک کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، اور ان کو کوئی روکنے والا ہے نہیں۔ آپ کو یاد ہے نا، ہم نے ایک بات کی تھی کہ ٹرمپ نے آ کر ٹریڈ وار چائنا پر چھیڑی ہے، تو چائنا نے منہ توڑ جواب دیا ہے چائنا نے امریکہ کو۔ تو اب امریکہ جو ہے وہ چھوٹے ملکوں کے اوپر اس نے جنگ چھیڑ دی ہے۔ تو کیا چائنا امریکہ کے اس ریکلس بیہیویئر کو چپ کر کے دیکھتا رہے گا یا پھر وہ چھوٹے ملکوں کو بچانے کے لیے آئے گا؟ تو مڈل ایسٹ میں یہ جو امریکہ ایڈونچر کرنے جا رہا ہے، یہ اس کے یعنی اس واقعے کی وجہ سے اب ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ نہیں، وقت آ گیا ہے کہ اب یہ الائنس جو بنایا جائے۔ تو 19 جنوری کو کتنا ہنگامی دورہ ہوا ہے۔ 19 جنوری کو جو چائنا کے اسپیشل ریپرزینٹیٹو ہیں وہ او آئی سی کے ہیڈ کوارٹر پہنچے، وہاں پر انہوں نے ملاقاتیں کی، انویٹیشن دیا، اور 3-4 دن کے اندر اندر جو ہے وہ او آئی سی کے جو سربراہ ہیں، چیف ہیں، وہ بیجنگ پہنچے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 19 کو یہ انویٹیشن گیا ہے اور یہ اس وقت دورہ ہو رہا ہے، یعنی بڑا ہنگامی نوعیت کا یہ دورہ ہوا ہے۔ یہ سعودی عربیہ کی مرضی کے بغیر یہ دورہ نہیں ہو رہا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ چائنا $400 بلین کی اس کی انویسٹمنٹ ایران کے ساتھ ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، پرائم ملٹری ہارڈ ویئر وہ دے رہے ہیں، اور اب وہ تمام 57 او آئی سی ملکوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کس لیے ہے؟ امریکہ کو کنفرنٹ کرنے کے لیے۔ ادھر جناب علی عراق سے خبر بہت بڑی ہے۔ عراق میں بہت بڑی ریزسٹنس ہے کتائب حزب اللہ، اور جب 7 اکتوبر کے بعد جو عراق سے حملے ہوتے تھے وہ یہی ریزسٹنس جب وہ کرتی تھی، تو اس کے بعد یہ خاموشی چھا گئی۔ تو لیکن اب یہ دوبارہ موبلائز جب ہو رہے ہیں، اور یہ جو خاموشی تھی نا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایران کی چونکہ جنگ ہونا تھی، تو اصل جنگ مطلب ایران کی طرف انہوں نے بڑھنا تھا، تو اس لیے یہ اپنی بڑی تیاری میں لگ گئے، اسلحہ جمع کر رہے ہیں، پروڈکشن کر رہے ہیں۔ تو ایک بڑی تیاری کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ادھر اپنا فوکس کیا۔ ادھر حزب اللہ ظاہر ہے اٹیک کر رہی تھی، ادھر سے یمن اٹیک کر رہا تھا، تو یہ اپنی تیاری جو وہ کر رہے تھے۔ تو اب کتائب حزب اللہ نے فل موبلائزیشن کا آج آرڈر دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک کمپریہنسو وار جب وہ لڑنے جا رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ سے،
اور نہ صرف عراق میں انہوں نے یہ آرڈر کیا ہے بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے کہا ہے کہ فائٹر جو ہے وہ مڈل ایسٹ پہنچے. کتائب حزب اللہ لیڈر کال فار پریپیئرنیس فار کمپریہنسو وار. اور فائٹرز جو ورلڈ وائڈ ہیں وہ کمپریہنسو وار کے لیے پہنچے ان سپورٹ آف ایران امڈ رائزنگ ریجنل ٹینشنز. کتائب حزب اللہ کے چیف نے فائٹرز اکراس دا ورلڈ ان کو کہا کہ ٹو بی پریپیئرڈ وٹ ہی ڈسکرائبڈ ایز اے کمپریہنسو وار. چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہونے جا رہی. دیکھیں اگر یہاں پر ایکسچینج آف ایئر سٹرائکس ہونا ہے جیسے 12 ڈے وار کے اندر ہوا تو پھر زمینی فائٹرز کی ضرورت کیا ہے؟ زمینی جو فوجی ہیں یعنی جنگجو ہیں ان کو تو تبھی بلایا جائے گا نا جب ایک زمینی جنگ لڑنی ہے. وگرنہ اوپر سے میزائل آ رہے ہیں جیٹس آ رہے ہیں تو فوجیوں کا کیا کام ہے؟ ان جنگجوؤں کا کیا کام ہے؟ یہ تو جنگجو بلا ہی تب جاتے ہیں موبلائز ہی تب کیے جاتے ہیں جب ایک زمینی جنگ لڑنی ہو. تو یہاں پر وہ یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ اٹیک کرے گا تو آگے سے ایران رسپونڈ کرے گا جس کے نتیجے میں ان کا ڈیمیج ہوگا. اس کے بعد امریکہ یہاں پر فوج اتار سکتا ہے. تو اس لیے آج انہوں نے اس جنگ کو ایک کمپریہنسو وار قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے لیے تیاری کی جائے. اور یہ تبھی ہوگا جب وہ زمینی فوج آئے گی وغیرہ. اس کے علاوہ ان کا کیا کام ہے؟ وہ فائٹرز کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. تو ایسٹ اور ویسٹ سے انہوں نے کہا ایسٹ اور ویسٹ مشرق اور مغرب دونوں سے فائٹر جب یہاں پر پہنچے ایران کے سپورٹ میں. اور ایران جب ایک سینٹرل پلر ہے ریجن کے لیے اور اس نے ہمیشہ جو ہے وہ فار ڈیکیڈز وہ جو اپریسڈ ہیں جو مظلوم ہیں اس کے ساتھ جب وہ کھڑا رہا ہے اور اب ہمیں ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اس وقت اسرائیل کو اگر کوئی رسپونڈ کر سکتا ہے یا اسرائیلی ایکسپینشن کو کسی نے روکا ہوا ہے تو وہ ایران ہے. تو انہوں نے کہا کہ زائنسٹ اور ان کے اتحادیوں کو ہم ان سے بھرپور جنگ لڑیں گے. اور انہوں نے خبردار کیا کہ ایران پر حملہ جو وہ بہت مہنگا پڑنے والا ہے اور یہ جنگ آسان نہیں ہوگی. اور یہ جنگ جو ہے وہ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے ریجن تک جو ہے وہ پھیل جائے گی اور اس کے بڑے سویر کانسیکوینسز آئیں گے ایران کے دشمنوں کے لیے. سو ہی کالڈ آن فائٹرز ٹو پریپیئر آپریشنلی اینڈ سائیکولوجیکلی. عراق میں جو فائٹرز ہیں ان کو کہا ہے کہ آپریشنلی تیاری کریں اور سائیکولوجیکلی بھی تیاری کریں. جو بھی اس کا آؤٹ کم ہوگا سائیکولوجیکلی بھی اس کی جو وہ تیاری کر لیں. تو یہ عراق سے جو وہ بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. ساتھ ہی یمن کی اناؤنسمنٹ آ گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم فل سپورٹ کا اعلان کر رہے ہیں ایران کے لیے اگینسٹ امریکہ اینڈ دا فورسز آف گلوبل ایروگنس. یمن نے کہا ہے کہ گلوبل ایروگنس کی یہ جو فورسز ہیں یعنی ایروگنس دیکھیے تو گلوبل ایروگنس کی فورسز کے خلاف ہم اناؤنس کر رہے ہیں. ادھر ایران نے بالکل کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر ہٹ ہوگا. انہوں نے کیا کیا ہے کہ تہران کا جو سینٹرل سکوئر ہے وہاں پر ایک بہت بڑی امیج لگا دی ہے, بہت بڑی امیج لگا دی ہے اور اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ ہٹ ہو رہا ہے اور اس پر جو ایئر کرافٹس ہیں جیٹس ہیں وہ کیسے ڈسٹرائے ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی امیج انہوں نے تہران کے سینٹرل سکوئر کے اندر جب لگا دی ہے. اس کو سعودی عربیہ کا میڈیا العربیہ کوٹ کر رہا ہے. ایران انویلز moral warning of retaliation if US conducts a military strike. In the central Tehran square, direct warning by Iran to the United States کہ کسی طرح کا حملہ مت کرنا, یہ غلطی مت کرنا. Printed image of several damaged planes on the flight deck of the aircraft carrier اور اس کے ساتھ سلوگنز بھی لکھے گئے ہیں, یہ انہوں نے وہاں پر لگا دی ہے. تو ادھر سے چونکہ امریکی ایئرکرافٹ کیریئر وار شپس یہ سارے ایران کی طرف بڑھ رہے ہیں, بہت سارے ڈپلائے ہو چکے ہیں, تو آگے سے ایران نے اس طرح سے بھی جواب دیا کہ ہم ہٹ کریں گے. اچھا, ادھر امریکہ نے آج کیا کام شروع کیا ہے کہ جو ایرانینز امریکہ میں ہیں ان کو وہاں سے ڈپورٹ کرنا جو شروع کر رہے ہیں وہ, یعنی ایران کے لیے ایک اور کرائسس بڑھانے کی یہ کوشش ہے. بہت یہ یعنی آپ دیکھ لیں کہ ہر ٹول وہ استعمال کر رہے ہیں. اب ایرانینز کو وہاں سے ڈپورٹ کرنے کا کیا مقصد ہے, یعنی اور بے چینی پھیلے, اور زیادہ کیوس پھیلے, اور زیادہ اندر غصہ پھیلے. تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو ایران کے سپریم جو کونسل ہے ان کی نیشنل سیکورٹی کونسل, اس کے جو سیکرٹری جنرل ہیں علی لرجانی, ان کی جو ڈاٹر ہیں وہ امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھتی, ان کو آج ہے وہ یونیورسٹی سے نکال دیا گیا. آپ ذرا اندازہ کریں. تو یہ ایک صورتحال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سوڈان کے اوپر اب فوکس ہونے جا رہا ہے. سوڈان کے جو سربراہ ہیں, آرمی لیڈر ہیں فتح البرہان, جو ابھی ترکی کا دورہ کر کے آئے ہیں, آج ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم
ہمیں جو سب سے زیادہ یقین ہے گاڈ کے بعد وہ اردگان کے اوپر ہے. اس جنگ نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے, بہت تکلیفیں ہم نے دیکھی ہیں. اب ہماری آرمی دوبارہ ری آرگنائز ہو چکی ہے اور ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ٹرکی, سعودی عربیہ ہمیں سپورٹ کریں گے, اینڈ ٹرکی از اے گریٹ کنٹری. تو اب وہاں پر وہ یہ ایکویشن جو وہ چینج کرنے جا رہا ہے. سوڈان میں مصر نے اور سعودی عربیہ ان سب ملکوں نے ان تمام ملکوں کو کہہ دیا ہے جہاں سے یو ای کے جہاز گزر کر اسلحہ لے کر جا رہے ہیں. مصر نے ایئر سپیس خود بند کی, صومالیہ نے بند کر دی, اب لیبیا کو میسج گیا کہ آپ ایئر سپیس بند کریں. تو جو لاجسٹک سپلائی ہے, جو ویپن کی سپلائی ہے, اس کو روکا جا رہا ہے. دیکھیے ٹھیک ہے, ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے, لیکن اس گلف کنٹری کی اس پالیسی کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ کی ایشوز بارڈر ایشوز ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ بارڈر ایشو ہے, آپ کے ساتھ یہ ملک ہے, اس کے ساتھ آپ کا تنازع چل رہا ہے, آپ کی پرانی دشمنی ہے. اس گلف کنٹری کا کام کیا ہے سوڈان میں؟ بھائی یہی ہے نا کہ جنگوں سے منافع کمانا. پھر یہی بات ہوگی نا جو امریکہ کرتا ہے. تو آپ کا نہ بارڈر ملتا ہے سوڈان سے, نہ آپ کا کوئی اور تعلق ہے, نہ آپ کا کوئی ہسٹری ملتی ہے, تو آپ وہاں پر کیوں کودے ہوئے ہیں؟ تو بات تو پھر وہی ہے جو امریکہ کی جو طریقہ کار ہے یا جو اسرائیل کا طریقہ کار ہے وہی اپنا رہے ہیں. تو اس لیے کسی صورت ان کی یہ جنگ جسٹیفائڈ نہیں ہے. اس جنگ کو مزید فیول کرنا جہاں پر اتنے لوگ مارے گئے. آپ کو سوڈان نے, آپ کو پتا ہے, جینوسائیڈ کا ایکیوز کیا ہوا ہے. سوڈان نے جینوسائیڈ ایکیوز کیا ہوا ہے ان کو. تو اس لیے ان کی پالیسی جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کسی بھی انداز میں. آپ کا نہ بارڈر ہے, نہ کوئی معاملہ ہے, آپ بلا وجہ وہاں پر جو ہے وہ اتنی بھیانک جنگ جو ہے اس کو فنڈ کر رہے ہیں. تو جرمنی کے میڈیا نے لکھا ہے کہ جو سعودی عربیہ ڈیفنس ڈیلز کر رہا ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو رہی ہے اور ری شیپ کر رہا ہے سعودی عربیہ ریجن کو. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران میں یہ رجیم سروائیو کرے گی, ایران میں ان کی گورنمنٹ سروائیو کرے گی, ایران ایک ہستہ بستہ ملک کے طور پر سروائیو کرے گا, یا پھر اس کو لیبیا اور شام عراق بنا دیا جائے گا. تو بہرحال کافی گمبھیر حالات ہیں. ہر روز مطلب خطرہ ہے. اب تو ایسی صورتحال چل رہی ہے, کسی بھی دن حملہ ہو سکتا ہے. ہر دن جو ویسا ہی دن ہے. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.